अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2। प्रोग्राम का नाम है स्टार्टअप सितारे, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब ख़वातीन एंटरप्रेन्योर से। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमा जमाल साहिबा, और ये लेक्चर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। आइडिया एकेडमी की फ़ाउंडर भी हैं, NLP कोच भी हैं, और ग्लोबली जो है लोगों की ज़िंदगियां जो है वो तब्दील कर रही हैं। तो इस हवाले से वो काफ़ी मदद भी करती हैं रिलेशनशिप के हवाले से, या कोई भी लोगों को एंजाइटी होती है, किसी भी किस्म का इशू होता है, तो वो उसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से डील भी करती हैं। तो NLP एक ऐसी फील्ड है जो कि दुनिया जो है बड़ी एक दिलचस्पी भी ले रही है इस चीज़ में। एक नई फील्ड है जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो आज हम इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि NLP है क्या, और वो NLP कोच किस तरह से बनी, किस तरह से अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस इस्टेब्लिश कर चुकी हैं और कामयाबी से जो है इसको मज़ीद आगे भी बढ़ा रही हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उससे पहले हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया हुमा कि आपने हमें वक्त दिया। और ये बताएं कि आप सबसे पहले कि आपका जब सबसे पहले जो मतलब प्रोफेशनल जो सफ़र स्टार्ट हुआ वो एज अ लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो अपने तालीमी सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। और फिर जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई, जब आप NLP की तरफ आई, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? तो आई विल बिगिन विद द बिगिनिंग। मैं एक अच्छी ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, और मैं एक टीन एंटरप्रेन्योर रही हूँ। मैंने 9th क्लास से ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दी थी, और उसके बाद पढ़ाने का शौक़ था क्योंकि अम्मी एक टीचर थी, और अच्छा लगता था लोगों को पढ़ाकर। और फिर मैं मास्टर्स में मैंने पोजीशन ली इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद मैं एक लेक्चरर लग गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता था यंगस्टर्स के साथ काम करना। मैंने ख़ुद सीखा, मेरी ग्रोथ होती रही उस यूनिवर्सिटी में। ना सिर्फ के सिखाया बल्कि सीखा भी, क्योंकि हमारी वाइस चांसलर साहिबा डॉक्टर शाहिदा जाफरी, उनसे वो बेहतरीन मेंटोर थी। उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्म किया और बहुत कुछ सिखाया। तो यंग माइंड्स के साथ काम किया, वॉलंटियर भी बहुत किया। तो जब उनको वहाँ पे कोच किया, उनको पढ़ाया, तो वो सारा एक सफ़र बहुत ही एक ख़ूबसूरत ख्वाब लगता है। सो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। देन मैंने जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो आई थॉट कि मुझे हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने कदम उठाया कि मैं पढ़ती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली एक सरप्राइज़ आया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई व्हेन आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। और रिकवरी के बाद चूँकि मेरी स्टडीज़ में एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, सो मैंने ये सोचा कि इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैंने इंटरनेशनल एक फोरम से सर्टिफिकेशन किया NLP में। सो दैट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, मुझे अपने बारे में पता चला। हर इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी इसको फेस करता है, तो समवेयर मैं भी करती थी। पहले सबसे पहले मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने रिलेशंस पे काम किया। देन मुझे पता चला कि मुझे जो ये लगता था कि मैंने इतना कुछ किया हुआ है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मदर ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, बहुत सारी स्किल्स सिखाई थी, लेकिन NLP सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये एक और दुनिया है, अंदर की दुनिया, जहाँ हम झांकते ही नहीं है, जहाँ हमें पता ही नहीं, हमें अपने बारे में नहीं पता। चले दिल की तो फिर भी थोड़ी सुन लेते हैं, दिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन दिमाग के बारे में, जहन के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हम उसको एक इंटेलिजेंस तक ही रखते हैं। सो जब मैंने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीखा, अपने थॉट्स को समझना सीखा, और बजाय इसके कि मेरा दिमाग मुझ पे काबू पाता, अब मैंने अपने दिमाग पे काबू पा लिया। सो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, एंड देन वो एक सिलसिला शुरू हुआ। चूँकि एक टीचर तो पहले ही थे, टीचर्स वैसे ही आपको पता मेंटोर्स होते हैं। सो NLP के थ्रू फिर वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत काम आया। और फिर जब मैंने सेशंस देने शुरू किए, पहले मैं वॉलंटरीली दे रही थी, फ्री सेशंस दे रही थी। देन मुझे ग्लोबल रिकग्निशन मिला, मैंने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने शुरू की। सो नाउ आई गिव सेशंस टू टीनेजर्स, आई गिव सेशंस टू एल्डर्स एंड प्रोफेशनल्स। और उनकी जब लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, जब उनको सुकून मिलता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने क्योंकि पहले यंगस्टर्स के साथ काम किया था, और आप बेहतर मेरे ख्याल से उनकी साइकोलॉजी को, उनके प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझती भी हैं, तो ये जो आइडिया एकेडमी है, आपने ये इसको कब आपने बनाने का आपने फ़ैसला किया, और इसके पीछे आपका क्या मकसद था?
فیصلہ تو میں نے بڑے ایک فائنینشیل چیلنج کے بعد کیا تھا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ سرپرائز آتا ہے. چونکہ میں ایک NLP کوچ ہوں تو میں لفظوں کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرتی ہوں اور سب کو بھی یہی کہوں گی کہ الفاظ کو سوچ سمجھ کے ہی استعمال کیا کریں. سو جب کوئی پرابلم آتی ہے ایکچولی وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. تو چونکہ میرے اسٹڈیز رک گئیں اور میری سیلری بھی رک گئی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے ارن کرنا تھا اینڈ مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا تھا. سو میں نے گھر کی کمفرٹ سے سوچا کہ میں آن لائن ٹیچنگ شروع کرتی ہوں اور میں نے انگلش لینگویج پڑھانا شروع کیا. دین ہم نے اس کو میرے ساتھ اور بھی بہت اچھے میرے فرینڈس مل گئے اور ہم نے ایک ٹیم بنائی بہت سنسیئر لوگوں جو کہ نہ صرف آپس میں سنسیئر تھے بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑے کمیٹڈ اینڈ سنسیئر ہیں. وہ ٹیچنگ کو ایک نوبل ایک پیشہ سمجھ کے کام کرتے ہیں. سو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جہاں پہ ہم بالکل چھوٹے بچوں سے لے کر او لیولس کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں لیکن ہم ان کی بیس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ان کو پیار, اور وہ میرے جو فرینڈز ہیں وہ بھی NLP کوچز ہیں. سو اس طرح ہم بچوں کے کانفیڈنس پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کی پرسنالٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو پڑھائی کو برڈن بنائے بغیر بہت اچھے سے لے کے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گریڈز بہت اچھے آ رہے ہیں, ان کے اخلاقیات کو لے کے چل رہے ہیں. سو اس طرح ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ ہوا ہے جس سے ہر کوئی نہ صرف تعلیم بھی دے رہا ہے, ہنر بھی دے رہا ہے بچوں کو, ایٹ دا سیم ٹائم ایوری وومن از ارننگ ٹو. سو میرے لیے آئیڈیا اکیڈمی صرف پیسے کمانا نہیں ہے بلکہ ویلیو کریٹ کرنا ہے. سو خواتین کی زندگی میں بھی, اور بچے تو ہمارا مستقبل ہیں, ان کی زندگی میں. اچھا یہ بتائیں کہ ایز اے فیمیل انٹرپرینور کیا چیلنج تھا آپ کے لیے سب سے بڑا, اور پھر آپ نے اس کو اوور کم کس طرح سے کیا؟ بینگ فیمیل انٹرپرینور ویسے تو چیلنج نہیں ہوتا لیکن ہماری ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں کہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. وہ فل ٹائم جاب ہے. سو اس کے اندر سے ٹائم نکالنا, پروفیشنل رہنا, تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے ہرڈل, ایک ٹائپ آف ہرڈل ہے کہہ لیں یا ایک ٹائپ آف چیلنج کہہ لیں. لیکن اس سب کو اوور کم کر کے پھر لائک کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے. ایوری وومن کین ڈو اٹ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ NLP کوچ ہیں تو کس طرح سے آپ بیسکلی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین بھی کریں نا لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ بڑی ایک نئی چیز ہے, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس کے بارے میں میرے خیال سے زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو آپ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں, کیا اس کے پیچھے پروسیس کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کریں کہ آپ کس طرح سے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں. ریبا ایسا ہے کہ میں اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ سمجھا دیتی ہوں کہ نیورو کو سمجھیں کہ یہ آپ کے ذہن سے ریلیٹڈ ہے, مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے. لنگوسٹک مطلب لینگویج, جو آپ الفاظ بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں سارا دن, کیونکہ ہم صرف آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں, اندر ایک کمیونیکیشن ہر ٹائم چل رہی ہے. اینڈ دین پروگرامنگ, کسی کو کمانڈ دینا, جیسے آپ اپنے کمپیوٹر پہ کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب چل کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے خود ہی دشمن ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ سے جو سیلف ٹاک کر رہے ہیں وہ بڑی غلط قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے لمیٹنگ بلیفس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب بھی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں باہر سے کوئی نہیں ریجیکٹ کرتا یا نہیں کہتا. ہم سب سے پہلے خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنا کانفیڈنس خود لوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا, مجھ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے, مجھے یہ پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے, دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ساری انٹرنل ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں. تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے اس ساری چیزوں کو بھی ڈیل کرتا ہے, اور انگزائٹی, ڈپریشن ہے, بہت ساری اور, مطلب اٹس اے واسٹ فیلڈ. تو ہم جب اس کے وی کم اکراس دس, ہم کو جب پتہ چلتا ہے ہم اپنی تھاٹس کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں, ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں, ہم کیا سوچیں, سوچ کے سوچنا پڑتا ہے. جب آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت ساری لمیٹنگ بلیفس توڑ دیتے ہیں, آپ اپنے انر جو ہے اسٹرینتھس کو پہچانتے ہیں, آپ اپنے ہنر کو پالش کرتے ہیں, اور پھر آپ ایک بہت بہترین پرسنالٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں. اور جیسے ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے کوچز ہیں تو ہم اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ہم ان پہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں اور ایک نئے انسان کے طور پہ وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ان شیلز کو توڑ کے they emerge out to be the way they are, the way God has created them beautifully. لیکن limiting beliefs ایک shell ہوتا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی کو
انجوائے نہیں کر سکتے, اپنے ٹیلنٹس کو پہچان نہیں سکتے. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, اور میرے خیال سے خواتین زیادہ سیلف ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہیں اور ان میں کانفیڈنس کی کمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس طرح کے سیشنز یا اس طرح کی ٹیکنیک کے تھرو اگر آپ ان کو ٹرین کرتی ہیں تو یہ بہت ہی ایک میرے خیال سے حیرت انگیز بات بھی ہے کہ اپنے برین کو ہی آپ ٹرین کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق کمیونیکیشن یا لینگویج اسکلس کس طرح سے ایک پروفیشنل سکسیس میں کس طرح سے ہیلپ فل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا خود بھی کمیونیکیشن سے, لینگویج سے آپ کا تعلق رہا ہے, تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہتر کمیونیکیشن کس طرح سے ضروری ہے پروفیشنل سکسیس میں؟ دیکھو ریبا, انگلش صرف ایک لینگویج ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اس کو پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جی, کہ بڑا کوئی انٹیلیجنٹ انسان ہے تو انگلش بول رہا ہے, اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے, وہ صرف ایک لینگویج ہے. سیکنڈلی ہمارا بینگ NLP کوچ جو زیادہ زور ہوتا ہے جب ہم لینگویج پڑھاتے ہیں تو ہم کمیونیکیشن پہ زور دیتے ہیں. صرف ایک لینگویج سیکھنا اور کمیونیکیشن سیکھنے میں فرق ہے, کیونکہ چونکہ ہم انٹرپرینیورز بھی ہیں یا آج کل فری لانسنگ بہت لوگ کر رہے ہیں, تو ہمیں دوسرے انسان کو اپنی بات بہت افیکٹولی پہنچانی ہے. اگر ہم انٹرپرینیورز ہیں, بزنس وومن ہیں یا کوئی بزنس پرسن ہے, تو ہم نے پچ کرنا ہوتا ہے, اپنا آئیڈیا ہے یا جو بھی آفر ہے. سو ہم اپنی بات اگلے انسان تک کس طرح افیکٹولی پہنچا پا رہے ہیں اور اس سے جو ہم چاہتے ہیں کیا ہم وہ کروا پا رہے ہیں یا نہیں, یہ بہت ضروری ہے. پھر باس ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے تو کمیونیکیشنل اسکلز ہونا بہت بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ نے ٹیم لیڈ کرنی ہوتی ہے, اور جب اچھی کمیونیکیشن ہوگی تو آپ بہت اچھی ٹیم بلڈ کریں گے, آپ بہت اچھے سے ان سے کام لے سکیں گے, آپ کا بہت اچھا سا ریلیشن شپ قائم ہوگا. بلکہ کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہے اریبا جو ریلیشن شپس میں بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, اور یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس کے اندر ڈارک سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایون بینگ امپلائی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. تو اس پہ کبھی بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن یس وی شوڈ لرن دا گڈ کمیونیکیشنل اسکلس جو کہ ہم سکھا رہے ہیں. بالکل, آپ ایز اے کمیونیکیٹر یا ایز اے NLP کوچ آپ اس چیز کو ظاہر ہے بہتر انداز میں آپ کو تو ظاہر ہے پتہ ہے, کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا اس حوالے سے, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے کلائنٹس بھی آتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے, کیونکہ آپ کا ینگسٹرس کے ساتھ تعلق رہتا ہے, ان کے ساتھ آپ کی کافی انٹریکشن رہتی ہے, تو آپ ریلیشن شپ ایشوز یا لیک آف کانفیڈنس یا انر کانفلکٹ ان چیزوں پر کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی لا رہی ہیں؟ ویسے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں, کیا میجر ایشوز کیا ہیں ینگسٹرس کے؟ سب سے پہلے تو اریبا میں بڑا امپریس ہوں اس جنریشن سے, جو ینگ جنریشن ہے نا, بڑی کانفیڈنٹ ہے. اس کے استاد صرف ہم نہیں ہیں یا پیرنٹس نہیں ہیں, وہ گلوبلی اویئرڈ ہیں, وہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, ان کے بہت ٹیچرز ہیں کہ یوٹیوب سے بھی وہ سیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بالکل پوری دنیا کی نالج, ہنر, سب چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ تو انفارمیشن ہو گئی, ٹھیک ہے. جب آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ جاتے ہیں, سیلف ریئلائزیشن پہ جاتے ہیں, پھر آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں, یا اپنے جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے, اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا ملینیلز جو ہے نا, انفارچونیٹلی ہم لوگ پہلے تو ہمیں وہ کرنے نہیں دیا گیا جو ہم کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ بچے بڑے فارچونیٹ ہیں, یہ والی جنریشن, کیونکہ ہم پیرنٹس جو ہے نا ان کو الاؤ بھی کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سفر کیا وہ نہ کریں. تو اس لیے یہ بڑی فارچونیٹ جنریشن ہے. ایک تو وہ ٹیلنٹڈ ہے, بہت کانفیڈنٹ ہیں, اور فارچونیٹ بھی ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو ہر چیز کے لیے الاؤ کریں. سیکنڈلی جب وہ کسی بھی پروگرام میں آتے ہیں, جب وہ اپنی اسکلس کو پالش کرتے ہیں, اور ان کو پالش کر دیا جائے نا, جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. تھوڑی سی جو ہے نا اس جنریشن کو یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے کہ اچھی کتابیں پڑھیں, اچھا کمیونیکیٹ کریں, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, ماسٹرز سے بھی سیکھیں, ٹھیک ہے نا, جو اچھے لکھنے والے لوگ ہیں, اچھی بات کرنے والے ہیں, استاد کی بھی سنیں, پیرنٹس کی بھی سنیں. تو جب یہ ٹرانسفارم ہوں گے نا, تو یہ جنریشن اس میں بہت پوٹینشیل ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان سے اچھے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو لک
ڈاؤن اپون نہیں کرنا چاہیے, جو کہ ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ بھی آیا گیا ہے. آئی ایم ہائیلی اگینسٹ دس تھنگ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جنریشن کسی قابل نہیں ہے. میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تو جین زی کا ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہے, بڑا ٹیکنالوجی فرینڈلی بچے ہیں, اور ساری چیزیں ان کو گیجٹس, اور جیسے کہ آپ نے بات بھی کی کہ وہ ہر چیز سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک بڑا ایکسپوجر ہے اچھا, جو کہ ملینیلز کے پاس نہیں تھا. تو اس بارے میں بھی بات کر دیتے ہیں کہ کیا ایشوز آ رہے ہیں ان کے مطلب پرسنالٹی کے حوالے سے, یا اگر آپ کمپٹیشن کی بات کر لیں, یہ تمام چیزیں میرے خیال سے انسان کو کہیں نہ کہیں افیکٹ تو کرتی ہی ہیں. تو کیا آپ مسائل دیکھتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ اچھا اریبہ, دیکھو پہلے ایک زمانہ تھا نا جب ہم بچے تھے تو انسان کی عزت تھی, اب پیسے کی عزت ہے. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے نا, جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی بک رہا ہے, ہر موٹیویشنل اسپیکر بھی, آئی ایم سیئنگ دس, میں خود بھی موٹیویٹ کرتی ہوں, لیکن ناٹ آل, لیکن شاید 10% لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو یا جنریشنس کو یہ کہہ رہے کہ پیسہ بناؤ. ہم بھی کہتے ہیں, میں ایک بزنس کوچ ہوں, ہم بھی کہتے ہیں کہ پیسے کماؤ, لیکن پیسے کماؤ ہنر کو پالش کر کے. لیکن بچوں کو ایک اس چیز کے پیچھے صرف لگا دینا کہ پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, ملینئر بننا ہے, بلینئر بننا ہے, یہ چیز غلط ہے. ان کو اچھے انسان بنائیں اور ان کو بتائیں کہ انسانوں کی عزت کریں. دیکھیں, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, ہم کہتے ہیں کہ آپ مینیفیسٹ کریں, ہم خود سکھاتے ہیں, لیکن اس میں ہر چیز میں میری اپنی ایک سیئنگ ہے جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں جب سے میں ٹیچر ہوں, کیپ دا بیلنس. اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ بیلنس رکھتے ہیں نا چیزوں میں, پھر چیزیں صحیح ہیں. دوسرا, اس جنریشن کے ساتھ انگزائٹی, ڈپریشن, یہ والے پرابلم ہیں, کیونکہ پہلی بات ان کو گھر میں کوئی نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا یوز, اتنا زیادہ اسکرین کا یوز, یہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں, کیونکہ وہی بات ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ نیچر میں نہیں جا رہے. ہر ٹائم آپ اگر یہ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ آپ کو کتنا اسکرین یوز کریں, آپ پڑھیں, آپ سیکھیں, آپ انٹرٹینمنٹ سب کچھ لیں, لیکن کیپ دا بیلنس. آپ کو نیچر میں جانا ہے, آپ کو ارتھنگ کرنی ہے, آپ کو درخت کو ہگ کرنا ہے, آپ نے بلی کو پیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے جانوروں پہ اینڈ آل, لیکن یہ کہ لائک یہ ہم نے کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں ایکسپوز کر رہے ان ساری چیزوں کے, ہم نے صرف کورس تک محدود کر دیا کہ بیٹا بس یہ اکیڈمیز جاؤ, اسکول جاؤ, پڑھائی کرو, تم نے بڑی کوئی چیز اچیو کرنی ہے. تو یہ اس چیز کے پیچھے ہم نے بچوں کو لگایا. تو ان کو بیلنس سکھائیں, ان کو نارمیلٹی سکھائیں, ان کو ہمدردی سکھائیں, والنٹیئرزم کو لے کر آئیں. بہت ساری چیزیں جو اگر ہم اس جنریشن کے ساتھ کریں گے تو وہ پرابلمس ختم ہو جائیں گے. چونکہ میں بہت سارے جین زی کو سیشنز دیتی ہوں, پیرنٹس ہی لے کر آتے ہیں ہمارے پاس, تو بچے بہت سویئر قسم کے مینٹل ایشوز کو بھی فیس کر رہے ہیں, جس سے ہم نے ان کو بچانا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیچر سے دوری ہے, پھر بہت زیادہ انڈور ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, پھر جو ہماری ایک جسے آرٹیفیشل ایک ورلڈ ہے, ایک برانڈ کانشیس ورلڈ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں انسان کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہیں, اور ہم جب نیچر سے دور جا رہے ہیں تو وہ پھر ہمارے اندر انر کانفلکٹ بھی پیدا کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیں, کیونکہ آپ کا بڑا اینیملس کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے اور آپ ریسکیو بھی کرتی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ چیزیں بھی مطلب انسان کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتی ہیں ٹو کنیکٹ ود ہم اور ہر سیلف؟ یس, دیکھیں سب سے پہلے تو پھر اگین میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور مجھے بہت ڈپریشن بھی رہنے لگ گیا, تو اتفاقاً میں اپنی بیٹی کے لیے ایک کیٹ لے کر آئی. اور بچپن میں ہمارے پیرنٹس نے بہت زیادہ جانور لا کے دینا اور ہم نے ان کو پالا, ان کا خیال رکھا. ہماری اپ برنگنگ ڈفرینٹ تھی, لیکن اب چونکہ گھر بھی چھوٹے ہو گئے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کنیکٹ کرتے اینیملس کے ساتھ. سو جب وہ کیٹ ہمارے گھر میں آئی نا, آپ یقین کریں کہ شی ٹک اوے مائی ڈپریشن. اچھا, اس کو پالنا, اس کو, وہ بھی ایک ریسکیوڈ کیٹ ہی تھی. سو دین آئی ریئلائز کہ یہ کتنی بڑی, تب تک میں NLP کوچ بھی نہیں تھی. اب میں یہ بینگ NLP کوچ بھی یہ چیز بہت پروموٹ کرتی ہوں کہ آپ اینیملس کا خیال رکھیں, آپ ان کو ریسکیو کریں, آپ پالیں گھر میں جانور, کوئی نہ کوئی جانور ضرور رکھیں. برڈس کو قید کرنے کے فیور میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ آپ گھر کے باہر اتنے اسٹریٹ ڈاگز ہیں, کیٹس ہیں, آپ ان کا خیال رکھیں. آپ اپنے بچے کو ضرور سکھائیں کہ آپ ان کو اگر کھلا نہیں سکتے, آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے, ایٹ لیسٹ یو شوڈ ناٹ ہارم دیم.
ان کو ابیوز نہ کریں. تو بچہ جب جانور پہ سیکھ لیتا نا خیال کرنا، کیئر کرنا، وہ آپ کی ضرور بڑھاپے میں خیال کرے گا، کیئر کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت بہت ضروری ہے. آئی ڈو پروموٹ دس تھنگ. اور بالکل سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جو اینیملس کو ابیوز کرتا ہے وہ بعد میں پھر وہ ہیومنس کو بھی ابیوز کرتا ہے. تو اس کے بیہیویئر میں وہ چیز وہ نارملائز جہاں پہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ چیز وہاں پہ بھی پریکٹس کرتا ہے باقی انسانوں کے ساتھ بھی. اچھا یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے اپنا جو بزنس ہے، آپ اپنا جو کام کر رہی ہیں وہ آپ ظاہر ہے گلوبلی کر رہی ہیں، آپ کے کلائنٹس انٹرنیشنل بھی ہیں، تو آپ نے یہ جو ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے، آف کورس آپ کا بزنس آن لائن ہے، تو اس بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی خواتین کو کہ آن لائن بھی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس صرف ٹریڈیشنل بزنس نہیں ہے کہ آپ کوئی شاپ بنائیں یا کوئی آپ کوئی اس طرح کا کوئی فوڈ سے ریلیٹڈ ہی بزنس کریں، جیسے آپ کا بڑا انکنونشنل ایک بزنس ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یس، خواتین کو پہلے تو بات یہ کہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی بیریئرز ہیں. آپ کے پاس، میں کہتی ہوں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہمیشہ راستہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ ضرور اپنے اسکلز کو پالش کریں، اور آپ کے پاس بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں. کوئی خواتین بیکنگ میں اچھی ہیں، کوئی کوکنگ میں اچھی ہے، کوئی کسی کو کپڑوں کی بہت اچھی سینس ہے، کسی کو بات کرنے کی بہت اچھی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ری سیلنگ کر سکتی ہیں. اسی طرح پڑھا سکتی ہیں. قرآن پاک بہت ساری خواتین پڑھا رہی ہیں، گلوبلی پڑھا رہی ہیں. اسی طرح NLP کوچ بن کے یو کین ٹرانسفارم پیپلز لائف، رائٹ. سو بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ تو خواتین میں ہے بھی نا، لوگوں کو مشورہ دینا، لوگوں کو سود کرنا. سو آپ اسکل سیکھیں، ہنر سیکھیں اگر نہیں آتا. اور آپ اب تو ٹائم بھی اسکلس کا، آپ کو پتہ ہے یہ بات بہت اچھے سے کہ اب تو لوگ وہ ڈگری والے خالی اس کانسیپٹ کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو اسکلز جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ کریں. ہابیز ہیں اس کو پیشن بنائیں، یا پیشن آلریڈی ہے اس کے، اور اس کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ کو جب لگتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا، آپ کو 50 سال کی ایج میں بھی لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا تھا، مجھے سنگنگ کرنی تھی، ڈو اٹ، کریں. اور جو آن لائن پلیٹفارم ہے یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایک طرح سے ہمارے پاس ہر ٹائم انٹرنیٹ ہے، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. آپ نہیں جا سکتے کسی انسٹیٹیوٹ، آپ یوٹیوب سے سیکھیں. آپ کا پورا بہترین استاد، ایک سمندر موجود ہے آپ کے پاس، آپ اس سے سیکھ کے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں، آلریڈی دیر آر سیورل ایگزامپلس جہاں پہ خواتین نے سیکھا ہے، اینڈ دین دے آر ارننگ. آپ کے چینلز سکھا رہے ہیں، آپ کے کوئی یوٹیوب اویلیبل ہے، انسٹیٹیوٹس ہیں، میرے جیسے لوگ سکھا رہے ہیں. تو آپ سیکھیں اور آپ اپنا ٹیلنٹ شوکیس کریں. آپ کنسسٹنٹ رہیں، شو اپ ایوری ڈے، اپنا کام کریں، بیبی اسٹیپس لیں چھوٹے چھوٹے. اور اس طرح نہ صرف کہ آپ کو سکون ملے گا کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی ارننگ ایز ویل. لمیٹنگ بلیفس کو چھوڑ دیں، ہر چیلنج کو سمجھیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور ان کو اسٹیپنگ اسٹون سمجھ کے آگے بڑھتے رہیں اور کریں ضرور. اور میں تو کہتی ہوں کہ سستا ترین ذریعہ آپ کا کمانے کا انٹرنیٹ کے تھرو. بالکل. اور آپ کی میرے خیال سے ایک آڈینس ہے یا آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ پھر آپ کی پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک لمٹ نہیں ہے، ایک بیریئر نہیں ہے کہ آپ کی ایک سرٹن ایریا تک ہی آپ کی ریچ ہوگی، آپ کی ریچ ورلڈ وائڈ ہوتی ہے. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما جمال صاحبہ، اور سرٹیفائیڈ یہ NLP کوچ ہیں. اس کے علاوہ ان کا ینگسٹرز کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہتا بھی ہے، اور آئیڈیا اکیڈمی جو ہے وہ اس کی فاؤنڈر بھی ہیں، اور اسی طرح گلوبلی لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنی جرنی شیئر بھی کی، کس طرح سے وہ پبلک یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر کام کری تھی، لیکن بعد میں انہوں نے NLP کوچ وہ بنی، اور بعد میں انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کیا. اور ایز اے فیمیل انٹرپرینور ایک کامیابی کی مثال ہے. ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. ہما، کوئی پیغام دینا چاہیں گی، کوئی ٹیک ہوم میسیج خواتین کے لیے، یا کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو رہ گئی ہو؟ ہاں دیکھو، ایک شعر ہے نا، جو میں ایک اینکر بھی تھی اپنی یونیورسٹی کے سارے فنکشنز میں کمپیئرنگ بھی کر رہی ہوتی تھی، تو میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے علامہ اقبال کا. وہ میں ہمیشہ پڑھتی ہوں یوتھ کے لیے، کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو جو ینگسٹرز ہیں نا، ان میں بہت پوٹینشیل ہے، اور ان کو موقع دیں، ان کو آگے آنے دیں، اور یہ ہمارا نام روشن کریں گے دنیا میں. سیکنڈلی، خواتین، ان کو اپنے آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی سے کم ہے یا وہ نہیں کر سکتی. ایسی تھاٹس کو دماغ سے نکال دیں. ہمیشہ اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں، کہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ایم اے دیوا.
اور میں بہت خوبصورت ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں. بہت پیاری پیاری باتیں خود کو کریں، اپنی انر ٹاک کو بہت اچھا رکھیں، اپنے بہت اچھے دوست بنیں، سیلف لو کریں، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے خود سپورٹ کریں. اور جب آپ مضبوط ہوں گی، آپ ارن کر رہی ہوں گی، یا ارننگ بھی میں کہتی ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر آپ وہ کر رہی ہیں نا جو آپ کو خوشی دیتی ہے، تو وہ آپ کریں. اور پیسے تو بات کی بات ہے، وہ پیچھے خود ہی آ جاتے ہیں جھک مار کے. سو آپ وہ کریں، اپنی خوشی حاصل کریں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، لیو اٹ فلی. اور کمپلینس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اٹھیں، اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کریں، اور اپنی زندگی کو ری وائر کر کے اپنے دماغ کو اور ری اسٹارٹ کریں لائف کو، اور انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ ہما، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی جرنی ہم نے شیئر بھی کی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ، اور میں امید کرتی ہوں کہ انہیں بھی بہت پسند آئے گی آپ کی جرنی. بہت ہی اچھا آپ کام کر رہی ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں. ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، یہ جو بھی انزائٹی وغیرہ ہے، ظاہر ایک زندگی رک سی جاتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی رکی ہے، آپ اسٹک ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. تو اس حوالے سے میرے خیال سے ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے معاشرے میں، جو ہمیں ایک چھوٹی سی ڈائریکشن بھی دے دیتے ہیں. تو ہمیں ایک بہت ہی ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے، اور ہم زندگی میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سامعین، آپ سے میں لینا چاہوں گی اجازت. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم، اور آپ دیکھ رہے تھے اسٹارٹ اپ ستارے. آپ سے بھی ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں، کسی اور کامیاب خاتون کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.